प्यारे अजीज़ों, इफसस की कलीसिया का आगाज़ सन 33 में हुआ, यीशु के मसलूब होने के 1 साल बाद, और ये तकरीबन 67 साल तक ये कलीसिया कायम रही। और इस कलीसिया की बुनियाद डालने वाले 2 लोग हैं। एक यूहन्ना आरिफ, मुकाशा की किताब के लिखने वाले, यीशु के चुने हुए शागिर्द और रसूल, जिनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि उन्होंने यीशु की माँ को भी संभालना है, मुकद्दसा मरियम को भी संभालना है, उनकी देखभाल करनी है यीशु के आसमान पर जाने के बाद वो। और दूसरे पौलुस रसूल हैं। तो पौलुस रसूल का जिक्र पहली मर्तबा वो कब इफसस में आए, वो आपको एमाल की किताब उसके 18वें बाब की 18 से लेकर 21 आयत में मिलता है, जहाँ वो अपने 2 साथियों परसिक्ला और एक्विला के साथ पहली दफ़ा वहाँ जाते हैं। और फिर उन दोनों को, परसिक्ला और एक्विला को, उस शहर में इफसस में पहुँचकर छोड़कर वो क्या करते हैं कि यहूदियों के इबादत खाना में पौलुस जाते हैं और वहाँ पर उनसे बहस करते हैं, यानी उन्हें यीशु की वो तालीम दे रहे होंगे। तो जब आप ये एमाल की किताब के 18वें बाब की 18 से 21 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पौलुस की बातें सुनकर उन्होंने पौलुस से मिन्नत की, क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहता था। तो उन्होंने मिन्नत की कि कुछ और अरसा तो हमारे पास रहे, यानी वो पौलुस की बातों से मुतासर हुए। जब इफसस में पहली दफ़ा पहुँचा, मुतासर हुए और उन्होंने पौलुस से दरख्वास्त की कि कुछ और अरसा हमारे पास रहे, लेकिन पौलुस ने मंजूर ना किया। और उनसे क्या कहा, 21वीं आयत में लिखा है कि बल्कि यह कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा, और इफसस से जहाज़ पर रवाना हुआ। तो पौलुस रसूल ने उनके साथ वादा किया कि मैं दोबारा अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो इफसस आऊँगा। और ये बात है सन 52 की। सन 33 में ये कलीसिया कायम हुई और सन 52 में पौलुस रसूल ने पहली दफ़ा इसका विज़िट किया। और फिर सन 52 के बाद सन 57 में ये सब जो खुदा के कलाम की रिसर्च करने वाले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं जिसमें शामिल, और दूसरे लोग भी हैं जो चर्च की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो उनका ये मानना है कि फिर तकरीबन 5 साल बाद पौलुस पहली दफ़ा दोबारा वहाँ पर आए, दूसरी दफ़ा वहाँ पर आए पहले विज़िट के बाद। तो ये सन 57 में दोबारा वहाँ पर आते हैं और फिर वहाँ पर इन्होंने 3 साल तक खिदमत की कलाम की। अब देखें, एमाल की किताब के 20वें बाब की 29 से लेकर 31 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब पौलुस 3 साल खिदमत करने के बाद यहाँ से रवाना होते हैं और इफसस की कलीसिया के जो उनके बुज़ुर्ग हैं उनको क्या कर पौलुस रसूल वहाँ से रवाना होते हैं। आखिरी बातें जो उन्होंने उनके साथ की वो क्या थी, 29वें आयत से 31वें आयत तक लिखा है, मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। 29वें आयत में पौलुस ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए यानी गलत उस्ताद तुम्हारे दरमियान में आएंगे, गलत तालीम लेकर आएंगे लोग, और उन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। गल्ला यानी भेड़ों का वो रेवड़ जिसको गल्ला कहा गया। जो भेड़े हैं वो खुदा उनके ऊपर ईमान लाने वाले होते हैं, और गल्ला वो जो भेड़ों का के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। और फिर 30वीं आयत में लिखा है, और ख़ुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें, ताकि शागिर्दों को गुमराह करें। वो कह रहे चर्च के अंदर से ही, कलीसिया के अंदर से ही गलत तालीम लेकर आने वाले लोग आएंगे। और फिर 31वें आयत में कहता है, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। यानी पौलुस रसूल उनको कह रहे हैं कि मैंने 3 साल तक तुम्हारे दरमियान कलाम की खिदमत की है और अब वक्त आ गया कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि रूल कुदस की ये मर्ज़ी थी। जब आप ये 19वां 20वां बाब पढ़ेंगे तो आपको इन बातों का पता चल जाएगा। तो पौलुस रसूल ने पहले से इस कलीसिया को आगाह कर दिया था कि मेरे जाने के बाद गलत तालीम फैलाने वाले तुम्हारे दरमियान में आ जाएंगे। अब पौलुस रसूल 3 साल के बाद यहाँ से जाते हैं। सन 57 में दोबारा आए थे, और इसका मतलब है कि ये सन 60 का वाक़या होगा जब वो वहाँ से गए।
پھر 2 سال کے بعد پولس رسول نے یہاں کی کلیسیا کو ایک خط لکھا. پولس رسول نے خود ایک خط لکھا جس کو ہم افسیوں کا خط کہتے ہیں. وہ پولس رسول نے سن 62 میں اس کلیسیا کے لیے لکھا تھا، جس میں ان کو بہت روحانی برکت دی گئی. اور میرے فیورٹ خطوں میں سے ایک خط ہے وہ، کیونکہ اس میں کلیسیا کا زور اور کلیسیا کا جو قدرت اور اختیار ہے اس پر بہت بات کی گئی ہے. تو وہ خط پولس رسول نے اپنے وہاں سے جانے کے بعد 2 سال بعد لکھا تھا سن 62 میں، جو افسیوں کا خط ہے اسی کلیسیا کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب یہ خط لکھوایا جا رہا ہے جو یسوع مسیح لکھوا رہے ہیں افسس کی کلیسیا کو، تو اب 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، 30 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جب یہ خط لکھوایا جا رہا ہے. یسوع مسیح پتمس کے جزیرے میں یوحنا عارف کو، جو خود اس کلیسیا کے معمار ہیں، ان کو لکھوایا جا رہا ہے کہ اس کلیسیا کو یہ لکھوایا جائے، یہ باتیں بتائی جائیں. اب دیکھیں، اب ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب 2 باب کی پہلی 7 آیات اور ان باتوں پر غور کریں گے. یہاں پر لکھا ہے، اور افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. آمین. یہ میں نے پہلی 2 آیات ابھی پڑھی ہیں. اب ہم پہلی 2 آیات پر غور کریں گے. تو یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، تو فرشتہ سے مراد اس کلیسیا کے پاسبان کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ خدا فرشتوں کو تو یہ باتیں نہیں سکھا رہا، فرشتے کو تو پیغام نہیں دیا جا رہا. فرشتے تو آسمانی مخلوق ہیں، تو یہاں پر زمین کے لوگوں سے اور جو کلیسیا ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے. تو خدا کے خادموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ تشبیہاً اس کلیسیا کے پاسبان کو فرشتے کے طور پر کہا جا رہا ہے، کہ جیسے ہم بعض اوقات اپنے گفتگو میں جو شخص ہماری عین ناممکن موقع پر مدد کرے، ہم اس کو بھی کہہ دیتے کہ یار تو فرشتہ ہی بن کر میرے لیے آیا ہے. تو اسی طرح وہاں پر کلیسیا کا جو پاسبان ہے، میں سمجھتا ہوں اور میں بھی دوسرے خادموں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کلیسیا کے پاسبان ہی کے لیے یہ ممکن نہ تشریح جو ہے نا بہترین ہے عام لوگوں کی سمجھ کے لیے، کہ یہ اسی کو ہی ایڈریس کیا جا رہا ہے، اسی سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ کلیسیا کے پاسبان کو یہ در حقیقت لکھ یہ بات. اب آپ ہر خط کے شروع میں یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا ایک خاص تعارف پیش کیا جا رہا ہے، ایک خاص طریقے سے یسوع کو بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر یسوع ناصری کو کیسے دکھایا جا رہا ہے، پہلی ہی آیت میں کیسے یسوع کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں. کہ یسوع ناصری کو بتایا جا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو یہ خط لکھ رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں ستارے ہیں، اور کن کے درمیان میں پھرتا ہوں، سونے کے 7 چراغ دانوں میں. سونے کے 7 چراغ دان وہ خدا کے پاک روح کی 7 روحیں ہیں، جن کو مکاشفہ میں کتاب میں ہی خدا کے تخت کے سامنے دکھایا گیا. اور یہاں پر یسوع نے پہلے باب میں بتایا تھا کہ یہ جو سونے کے 7 چراغ دان ہیں، 7 کلیسیاں ہیں. سونے کے 7 چراغ دان کلیسیاں ہیں. تو جو 7 کلیسیاں ہیں ان کو سونے کے 7 چراغ دانوں سے یہاں پر تشبیہ دی گئی، کیونکہ کلیسیا کو یسوع نے دنیا کے لیے، تاریکی کے لیے روشنی بنایا ہے. اس لیے یسوع کہہ رہا ہے کہ جو سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، کلیسیا میں یسوع ناصری پھرتا ہے، کلیسیا میں یسوع ناصری رہتا ہے، کلیسیا کے اندر ہی روح القدس رہتا ہے. در حقیقت روح القدس اور کلیسیا تو روح القدس اور یسوع ایک ہی بات ہے، اور وہ کلیسیا کے اندر ہی بستے ہیں.
اگر یسوع میرے اندر رہتا ہے تو پاک روح میرے اندر رہتا ہے، اگر پاک روح میرے اندر رہتا ہے یسوع میرے اندر رہتا ہے، اور اگر دونوں یہ میرے اندر رہتے تو خدا ہی میرے اندر رہتا ہے۔ اگر خدا میرے اندر رہتا ہے تو پاک روح کی صورت میں رہتا ہے یا بیٹے کی صورت میں رہتا ہے۔ تو یسوع ہی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کلیسیا میں پھرتا ہوں، یعنی سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہوں، یعنی میں آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا، میں کلیسیا کے اندر ہی آپ کو ملوں گا، مجھے آپ کہیں اور نہیں تلاش کر سکتے، کیونکہ کلیسیا ہی نور ہے۔ یسوع نے خود کہا تھا کہ میں دنیا کا نور، اور پھر کلیسیا کو کہا کہ تم دنیا کا نور ہے۔ اس لیے جب اس نے ہمیں روشنی بنایا تو اسی روشنی کے اندر وہ خود رہتا ہے، کیونکہ کلیسیا کا یہ کام ہے کہ وہ تاریکی کو دور کرے دنیا میں سے۔ تاریکی جہالت کا نام ہے، جہالت خدا کو نہ جاننے کا نام ہے۔ کلیسیا ہی خدا کے قدموں میں لوگوں کو لے کر آنے والا ذریعہ ہے۔ ہم کلیسیا ہوتے ہوئے دنیا کو یسوع کے متعلق بتاتے ہیں، یسوع کی منادی کرتے ہیں، تاکہ ان کو قائل کر سکیں اور ان کو یسوع کے پاس لا سکیں، تاکہ وہ بھی روشن ہو جائیں اور تاریکی سے چھٹکارا پائیں۔ تو کلیسیا کا کام ہے روشنی دینا۔ اس لیے جب یسوع ناصری دلہے کی شکل میں آتے ہیں تو وہ اپنی دلہن سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی مشعل روشن ہو، وہ جلتے چراغ کی مانند ہو۔ اب دوسری آیت میں اس کلیسیا کو شاباش دی جا رہی ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی کلیسیا کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے اچھے کاموں کے لیے یسوع ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ دوسری آیت کے اینڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ تیری کلیسیا کے اندر جھوٹے رسول بن کر آئے تھے اور تو نے ان کو آزمایا اور جھوٹا پایا۔ آج بھی روئے زمین پر کلیسیا کے اندر بہت سے ایسے خادمین ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لکھوایا ہوا ہے اپوسٹل۔ اپوسٹل کا مطلب ہوتا ہے رسول، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ٹائٹل دے لیا ہوا رسول کا۔ لیکن رسول ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ خدا ہی جانتا ہے کہ انہوں نے وہ پورے کیے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کلام کے عالمین کا اور روحانی سمجھ رکھنے والے لوگوں نے جو انجیل مقدس میں سے تجزیہ کیا ہے رسول ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، وہ مختصراً میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جس نے پرسنلی یسوع ناصری کو دیکھا ہو۔ دوسرا کہ وہ خدا کی منادی کرتا ہو، اس کے ہاتھ سے معجزات ہوتے ہوں، نشان ظاہر ہوتے ہوں، اور تیسری بات وہ کلیسیاں قائم کرنے والا شخص ہو، کلیسیا کا معمار ہو، کلیسیا کی نیو ڈالنے والا ہو، کلیسیاں بنانے والا ہو۔ تو یسوع کے جو 12 کے 12 شاگرد تھے انہوں نے یسوع کو دیکھا تھا، پرسنلی وہ جانتے تھے، یسوع نے پرسنلی ان کے ساتھ بات کی تھی، اور پھر ان کے وسیلہ سے نشانات اور معجزات ہوئے۔ یہ دوسری شرط پر بھی پورا اترتے تھے۔ اور تیسری شرط یہ کہ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد پھر انہوں نے کلیسیاں قائم کی، جگہ جگہ دوسری جگہوں پہ جا کر انہوں نے کلام سنایا اور منادی کی اور کلیسیاں قائم کی۔ اب پولس رسول نے یسوع کو کب دیکھا؟ وہ کب یسوع سے ملے؟ جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا کلیسیا کو پکڑنے کے لیے، ستانے کے لیے، تو وہاں پر راستے میں یسوع خود ان سے ملے اور ان سے بات کی، اور اس نے یسوع کو دیکھا۔ تو اس لیے جو خدا کے کلام کے جو مبصرین ہیں، خدا کے کلام کے بڑے بڑے جو عالمین ہیں، خادم ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ پولس رسول کو ذاتی طور پر یسوع کا تجربہ ہوا تھا، جیسے شاگردوں کو ذاتی طور پر یسوع کا تجربہ ہوا تھا، اس لیے
पौलुस रसूल को भी ذاتی طور پر یسوع کا تجربہ ہوا تھا پہلی دفعہ دمشق کی راہ میں جاتے ہوئے. تو اس کے بعد پھر پولس رسول کے ہاتھوں سے وہ نشان اور معجزات ہونے شروع ہوئے جو دوسرے شاگردوں سے ہو رہے تھے، بلکہ ان سے بھی زیادہ انہوں نے معجزات کیے. اور تیسری بات کہ پولس رسول سب سے زیادہ کلیسیاں قائم کرنے والا رسول بن گیا. اب آج کے زمانے میں جو لوگ اپنے نام کے ساتھ اپوسٹل لکھوا رہے ہیں یا جس کا ترجمہ اردو میں رسول ہوتا ہے، جب وہ یہ رسول کا لقب اپنے نام کے ساتھ لکھوا رہے ہیں تو انہیں غور کرنا ہوگا کیا مجھے زندگی میں ذاتی طور پر یسوع کا تجربہ ہوا ہے؟ کیا ذاتی طور پر میں یسوع سے ملا ہوں جیسے پولس رسول ملے تھے یا جیسے یسوع کے شاگرد ملے تھے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے معجزات ہوں، کلیسیاں بھی انہوں نے قائم کی ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا تجربہ ہو کہ یسوع ان کے پاس آئے ہوں، 10 منٹ آدھا گھنٹہ انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کی ہو. ایسے لوگ ہیں، خادم آئے ہیں زندگی میں، دنیا میں ایسے خادم آئے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا نے ایسے کام کیے اور جن کو یسوع ناصری ملے بھی خود بھی. تو اگر کوئی خدا کا خادم اپنے نام کے ساتھ اپوسٹل کا لفظ یا رسول کا جو لقب ہے یوز کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تینوں جو شرائط ہیں یہ میری زندگی میں موجود ہیں یا نہیں. اب میں تیسری آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے یہاں پر، تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. تیسری آیت میں پھر افسس کی کلیسیا کی تعریف کی جا رہی ہے اور کہا ہے کہ تو صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے والی کلیسیا ہے اور تو میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. چوتھی آیت میں آگے پرابلم ہے، وہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے. دیکھیں وہاں پر کیا لکھا ہے، مگر مجھ کو تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. دیکھیں پہلی 3 آیات میں اس کلیسیا کی تعریف کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ اچھے کام کیے ہیں. اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جھوٹے رسولوں کو بھی جو ہے وہ بے نقاب کیا، ان کو آزما کر جھوٹا پایا، بدی کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ بھی کہ تو میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. بہت صبر ہے تیرے اندر کہ تیرا کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تینوں چیزیں جو ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے لکھ رکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو جو اچھے کام کر رہا ہے وہ یہ ہیں. اب اگر چوتھی آیت میں خدا ان سے شکایت کر رہا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. یہ بھی ایک بہت کامن پرابلم ہے کہ خدا کے خادموں میں کہ جب وہ کسی کلیسیا کو تعمیر کرتے ہیں یا کوئی منسٹری شروع کرتے ہیں تو بڑے دل و جان سے، بڑے زور سے، بڑے جوش سے شروع کرتے ہیں، اور پھر جب 20-25 سال گزر جاتے ہیں تو شاید محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. دنیا کے مسائل، گھریلو مسائل، یا پھر منسٹری میں جو دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، جو برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی طرف دھیان زیادہ چلا جاتا ہے. ہاں، آپ نے پاکستان میں دیکھا ہی ہوگا پچھلے سالوں میں بہت سے جو خادمین تھے بہت امیر ہو گئے اور انہوں نے خدمت کو کافی پیسہ بنانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اس پیسے کا شاید وہ صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا. لیکن یہ جو زیادہ پیسہ جب آ جاتا ہے تو فوکس خادموں کا خدمت سے ہٹ جاتا ہے، پھر زیادہ دھیان اس طرف چلا جاتا ہے کہ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ فنڈ ریز کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ مالی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے زندگی میں وہ برکت، وہ قوت، وہ زور جو ہے نا روحانی، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. شروع میں بڑے جوش سے، بڑی زور سے خدمت شروع کرتے ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد جب برکتیں بڑھتی ہیں تو شاید وہ
جسمانی برکات کی طرف ان کا دھیان زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یسوع ناصری یہاں پر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنے اسی پہلی سی محبت پر واپس آ جائے، پلیز، یہ تیرے لیے ضروری ہے۔ ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے 2 دہائیاں 3 دہائیاں ہو گئی ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے یاد کرنا چاہیے کہ 10 سال پہلے جب میں نے پہلی دفعہ، یا 20 سال پہلے جب پہلی دفعہ خدا کی خدمت شروع کی تھی، یا 30 سال پہلے، تو کیا وہی جوش، کیا وہی جذبہ آج بھی میرے اندر موجود ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، دیکھنا۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ تو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن وہ بڑے خادم جنہوں نے 20 30 40 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، اگر آپ ان سے پرسنلی یہ سوال کریں تو شاید وہ آپ کو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے، لیکن وہ سوچیں گے ضرور یہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی لڑکپن سے خداوند سے پیار کرتا ہوں، اور اسی وقت سے خدا کے کلام کو سیکھنے کی، خدا کے کلام سے پیار کرنے کی جستجو، اور خداوند سے پیار اور رشتہ بنانے کی جستجو ہے وہ موجود تھی اور موجود ہے۔ لیکن لائف میں کئی دفعہ ہمارا جو دھیان جو ہے نا وہ خدا سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے خداوند بار بار ہمیں تنبیہ کرتے رہتے ہیں، اور تنبیہ خدا ہمیشہ اپنے بیٹوں کو کرتا ہے، غیروں کو نہیں کرتا وہ کبھی تنبیہ۔ تو تنبیہ جو ہوتی ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی 4 آیت میں خدا تنبیہ کر رہا ہے اس کلیسیا کو کہ پلیز اپنی پہلی محبت پہ واپس آ جاؤ، جیسے تم نے میرے ساتھ شروع میں اپنا رشتہ بنایا تھا، اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جا پہلے کی طرح کے۔ کئی دفعہ ہم خود بھی روحانی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ مجھے تو خدا کے ساتھ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی ہے، تو اس لیے میرا ایمان تو ہے۔ ہاں، ایمان ہوتا ہے، ایمان قائم رہتا ہے، لیکن خدا جو دیکھنا چاہتا ہے وہ جوش، وہ جذبہ جو شروع میں تھا، وہ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے کہ وہی رکھو، ہمیشہ تازگی رکھو۔ بہت سے آپ کو خادم نظر آئیں گے بڑے اولڈ ایج میں بھی وہ خدا کے لیے بڑا جذبہ رکھتے ہیں، بڑا جوش رکھتے ہیں۔ جیسے کالب تھا، بہت بوڑھا تھا جب وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوا، لیکن اس نے اپنے بڑھاپے کو کمزوری نہیں سمجھا، اس کے اندر ایمان تھا کہ میں آج بھی مشکل اور سخت جگہ مجھے دے دو، میں اس پر قبضہ کر لوں گا۔ کالب بہترین مثال ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کا زور کم نہیں ہوا تھا، وہ خدا سے اتنا ہی پیار کرتا تھا، اتنا ہی وہ اس کے اندر جوش تھا کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ 5ویں آیت بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ اگر ہم توبہ نہ کریں تو خدا ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے، بہت سخت۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے، خدا کے لیے بڑی مصیبت اور صبر اور بڑی مصیبت اٹھانے کے بعد بھی کسی پوائنٹ پر آپ سے خدا یہی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ فلاں چیز میں تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں تو تجھے سخت سزا مل سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرے گا تو تیرے چراغدان کو تیری جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ خدا تو گرے ہوئے کو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی توبہ کرے تو پھر وہ اٹھاتا ہے۔ توبہ ہی وہ بنیادی بات ہے جس کو خدا انتظار کر رہا تھا کہ کب تو توبہ کرے تاکہ میں تجھے دوبارہ سے بحال کروں، تیرے اسی سٹیٹس پر، اسی رتبے پر جہاں میں نے تجھے پہلی دفعہ بٹھایا تھا۔ 6 آیت میں اب ہم پڑھیں گے، یہاں پر لکھا ہے، البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ آمین۔ اب نکیلیوں کے جو کام ہیں اس کی زیادہ تفصیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سبھی خادمین اسی بات پر متفق ہیں کہ اس کلیسیا میں ایسی غلط تعلیمات، جس وقت یہ خط لکھایا جا رہا ہے اور پولس کو بھی یہاں سے اپنی خدمت کیے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے،
تو شاید ان سالوں میں یہاں پر اس شہر کے اندر جو غلط تعلیمات تھیں، جو پیگن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے تعلیمات تھیں، ان کو مکس کیا جا رہا تھا کلیسیائی تعلیمات کے ساتھ۔ شاید وہاں پر ایسے لوگ آ گئے تھے چرچ میں جو مسیحی بن کر غلط تعلیم لا رہے تھے۔ دیکھیں، کلیسیا کی تعلیم کے ساتھ آپ کسی اور تعلیم کو مکس کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کسی اور مذہب، کسی عقیدے، کسی فرقے، کسی دیوی دیوتے کی تعلیم کو آپ کبھی مکس نہیں کر سکتے کلیسیا میں۔ اور یہ جو نکیلیوں کی تعلیم ہے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، کسی ایسی ہی تعلیم کی طرف اشارہ ہے جو اس چرچ میں آئی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ افسس کی کلیسیا نے نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پولس رسول یہی سکھا رہا تھا کہ ایسے پھاڑنے والے بھیڑیاں آئیں گے جن کو گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور یہ کلیسیا میں سے اٹھیں گے۔ پہلے ہی وہ یہ ان کو سکھا گیا تھا جب وہ جا رہا تھا وہاں سے رخصت ہو کر سن 60 میں، تو وہ پہلے ہی کہہ گیا تھا یہ باتیں کہ کلیسیا میں غلط تعلیم دینے والے ضرور آئیں گے۔ 7ویں آیت میں اس خط کا اختتام ہوتا ہے، جہاں پر لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہر خط میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک خاص اجر دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور ہر خط میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کہ روح القدس جب بات کرتا ہے تو کلیسیا کو غور کرنی چاہیے۔ بار بار خدا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری سنو، روح القدس کی آواز کو سنو۔ روح کیا فرماتا ہے کلیسیاؤں سے؟ روح جو کلیسیا کا مددگار ہے، روح جس نے آپ کو روشن رکھا ہوا ہے، اس کی طرف دھیان لگاؤ، اس کی سنو کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ اور ہر خط میں کلیسیا کو یہی کہا گیا کہ غالب آؤ، اور جو غالب آئیں گے ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ تمہیں ایک خاص انعام ملے گا۔ ہر خط کے اینڈ پہ ہر کلیسیا کے لیے خاص انعام مقرر کیا گیا۔ یہاں پر کہا گیا ہے اس کلیسیا میں کہ میں اس زندگی کے درخت میں جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو تمہیں دوں گا۔ اب یاد رکھیں کہ پہلی مرتبہ اس خدا کے فردوس میں زندگی کا جو درخت ہے جس کے اوپر خدا نے پہرا لگا دیا تھا، پہلی دفعہ اس کا ذکر آپ نے پیدائش کے پہلے ابواب میں پڑھا تھا، 2 باب میں، 3 باب میں، اور یہاں پر اب دوبارہ اس اتنے عرصے کے بعد آخری کتاب میں مکاشفہ کے 2 باب میں اب اس کا دوسری دفعہ ذکر آیا ہے اتنے عرصے کے بعد، کہ میں جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو دوں گا۔ وہ زندگی کا درخت جس کے لیے خدا نے آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ اس درخت میں سے بھی پھل توڑ کر کھا لیں اور ہمیشہ تک زندہ رہیں، اس لیے اس کے اوپر پیرا بٹھا دو تاکہ کوئی اس پھل کو کھا نہ سکے۔ تو اب غالب آنے والے ہی اس پھل کو کھائیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گڈ نائٹ، سلیپ ویل۔